अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान रशिया क्रूड ऑयल डील। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये डील है क्या इस डील में जो है वो क्या चीज़ साइन की गई है, कितना क्रूड ऑयल पाकिस्तान ने इंपोर्ट करना है और किस करेंसी में इंपोर्ट करना है, ठीक है, और उसके लिए कौन सी जो है वो कंडीशंस हैं जो पाकिस्तान पर लगाई गई हैं, ठीक है। इस सारी चीज़ों को हम देखेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे वाई पाकिस्तान वेंट फॉर दिस ऑप्शन। पाकिस्तान ने रशिया से क्रूड ऑयल जो है वो इंपोर्ट करने का डिसीजन क्यों लिया है। एंड देन पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ दिस डील। पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिकली कौन से बेनिफिट्स हैं जो इस डील से पाकिस्तान को हासिल होंगे, पॉलिटिकली कौन से बेनिफिट्स हैं एंड जियो पॉलिटिकल वे में कौन से बेनिफिट्स हैं जो पाकिस्तान को हासिल होंगे। देन हम इस डील के चैलेंजेस देखेंगे, कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो अभी रिसेंट या फ्यूचर में पाकिस्तान को फेस करना पड़ सकते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कैन वी रिफाइन रशियन क्रूड ऑयल इन पाकिस्तान। क्या जो रशियन क्रूड ऑयल है जो पाकिस्तान अभी इंपोर्ट करने जा रहा है रशिया से, वो पाकिस्तान में रिफाइन भी हो सकता है या नहीं हो सकता। क्या पाकिस्तान में रिफाइनरीज मौजूद हैं इस चीज़ के लिए? क्या पाकिस्तान इतना जो है वो टेक्निकली डेवलप है कि क्रूड ऑयल को रिफाइन कर सके। देन हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान प्रो रीजन अप्रोच कि पाकिस्तान ने ये जो डिसीजन लिया है रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने का, ये पाकिस्तान की जियो पॉलिटिकल एक शिफ्ट है, ये किस तरह से पाकिस्तान के लिए बेनिफिट है या ये किस तरह से पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की तरफ जो है वो इशारा करती है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो अभी इंडिपेंडेंटली पाकिस्तान इस चीज़ में काम कर रहा है। फिर हम इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। चलें जी, पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। बेसिकली इस डील का जो है वो बेसिकली है क्या डील। तो अप्रैल में पाकिस्तान और रशिया के दरमियान ये डील साइन हुई थी। पाकिस्तान और रशियन गवर्नमेंट के दरमियान इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो पाकिस्तान ने रशिया से 750,000 मैट्रिक टन्स का जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करना था, ठीक है। किस तरह से इंपोर्ट करना था, किस करेंसी में इंपोर्ट करना था। तो बेसिकली रशिया ने पाकिस्तान को 3 ऑप्शन दिए थे कि आप जो है वो रशियन रूबल में इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, परचेज़ कर सकते हैं क्रूड ऑयल को, या फिर आप यूएई दिरहम में कर सकते हैं, या फिर आप चाइनीज़ जो है वो यॉन में इस ऑयल को क्रूड ऑयल को जो है वो परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान में जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, फॉरेन रिजर्व्स नहीं है, रुपीज़ जो है वो ऑलरेडी करेंसी डीवैल्यूएशन हो चुकी हुई है, तो पाकिस्तान डॉलर्स में इंटरनेशनल मार्केट में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। तो इस वजह से रशिया ने जो है वो पाकिस्तान को इस चीज़ में थोड़ा सा एक जो है वो अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान जो है वो किसी और करेंसी में भी इंपोर्ट जो है वो कर सकता है। देन अभी जो है वो रिसेंटली अप्रैल में रशियन शिप जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान आ चुका हुआ है, जिसके थ्रू पाकिस्तान में 450,000 मैट्रिक टन जो है वो क्रूड ऑयल पाकिस्तान में लैंड हो चुका है थ्रू कराची पोर्ट। इसका रूट जो है जिसके थ्रू ये क्रूड ऑयल जो है वो पाकिस्तान में इंपोर्ट होना था वो थ्रू ओमान है, थ्रू ओमान एंड ऑन कराची पोर्ट। ऑलरेडी एक जो है वो शिपमेंट आ चुकी हुई है जिसमें 450,000 मैट्रिक टन्स जो है वो क्रूड ऑयल पाकिस्तान में इंपोर्ट हो चुका है। अभी जो सेकंड शिपमेंट आएगी वो शिपमेंट होगी अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 55,000 मैट्रिक टन्स की, ठीक है। और अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो डेली का जो पाकिस्तान का इंपोर्ट्स का, एनर्जी का, ट्रांसपोर्टेशन का, डोमेस्टिक कंजप्शन का, ये सारा जो मिला के पाकिस्तान का जो बनता है टोटल वो $18 बिलियन बनता है। इट मीन्स कि पाकिस्तान डेली $18 बिलियन स्पेंड कर रहा है किस चीज़ के लिए? ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एनर्जी पर और डोमेस्टिक कंजप्शन पर, ठीक है। और ऑलरेडी आपको पता है कि पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस भी चल रहे हैं और इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो पाकिस्तान की जो करेंसी है वो भी डीवैल्यू हो चुकी हुई है, ठीक है। और यूक्रेन क्राइसिस की वजह से एनर्जी क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा आ गए हुए हैं, ऑलरेडी पॉलिटिकल क्राइसिस भी हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस भी हैं। तो इस सब सूरतों में अगर पाकिस्तान को रशिया से क्रूड ऑयल चीपेस्ट प्राइस पे मिल रहा है
ٹھیک ہے، جبکہ پاکستان کی انرجی کے ریکوائرمنٹس بھی بہت زیادہ ہیں، تو یہ ایک پاکستان کے لیے ایک بینیفٹ ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم دیکھیں اکارڈنگ ٹو رپورٹس پاکستان کی جو پر ڈے کی انرجی کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ 150,000 بیرل ہے. ٹھیک ہے، 150,000 بیرلز. اگر یہ ڈیل سکسیزفل ہو جاتی ہے اور جو پاکستان میں جو ہے وہ یہ کروڈ آئل جو ہے وہ پراپرلی ورکنگ کرتا ہے، ریفائنریز میں اس کو پراپرلی ریفائن کیا جاتا ہے، دین اکارڈنگ ٹو رپورٹس یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی ٹوٹل ریکوائرمنٹس کا جو کہ 150,000 بیرل ہے، پاکستان 100,000 بیرل جو ہے وہ پر ڈے رشیا سے امپورٹ کرے گا. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی پاکستان جسٹ جو ہے وہ گلف کنٹریز، مڈل ایسٹرن کنٹریز جن میں UAE اور سعودی عرب آ جاتا ہے، وہاں سے پاکستان جو ہے وہ اپنی آئل اور گیس کی ضرورت پوری کرتا ہے، وہاں سے امپورٹ کرتا ہے. بٹ ان کیس اگر رشیا کے ساتھ ڈیل سکسیزفل ہو جاتی ہے تو پاکستان انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ اپنی پر ڈے کی اکارڈنگلی اپنی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے لیے انرجی جو ہے وہ جو آئل ہے وہ اور گیس ہے وہ امپورٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور سیکنڈ چیز جو ہے وہ پرائس کی آ جاتی ہے کہ پاکستان کس میں پے کرے گا. تو پاکستان کو رشیا نے 3 جو ہے وہ اس چیز کے لیے دیے ہیں آپشنز کہ آپ چائنیز یون میں امپورٹ کر لیں یا پھر UAE درہم میں امپورٹ کر لیں یا پھر رشین روبل میں امپورٹ کر لیں. تو پاکستان نے اس کے لیے چائنیز جو ہے وہ یون کو چوز کیا ہے کہ وہ چائنیز یون پے کر کے رشین کروڈ آئل کو پرچیز کرے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے کہ وائی پاکستان وینٹ فار دس آپشن. پاکستان نے یہ رشیا سے کروڈ آئل جو امپورٹ کرنے کا جو ڈیسیجن لیا ہے وہ کن بیسس پہ لیا ہے، اس کے اکنامک فیکٹرز کون سے ہیں، پولیٹیکل فیکٹرز کون سے ہیں اور جیو پولیٹیکل فیکٹرز کون سے ہیں. اگر اکنامک فیکٹرز کی بات کریں تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں $80 پر بیرل جو ہے وہ آئل کی جو پرائس ابھی جو ہے وہ چل رہی ہے پر بیرل $80. ٹھیک ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں. اور اگر رشیا سے دیکھیں تو رشیا ہمیں $50 to $55 میں یہی آئل جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے. تو یہ ایک بہت زیادہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ چیپسٹ پرائس ہے. اس کے بعد اگر دیکھیں کہ جو پاکستان میں آلریڈی انرجی کرائسس بھی ہیں یوکرین وار کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور روپیز کی بھی ڈی ویلیویشن ہو چکی ہوئی ہے. تو ان سب حالات کے بعد جو ہے پاکستان کو ایک چیپسٹ پرائس پہ آئل مل رہا ہے، تو پاکستان نے اس وجہ سے اس آفر کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا ہے. دین ہم اس کے پولیٹیکل اور جیو پولیٹیکل فیکٹرز دیکھ لیتے ہیں. پولیٹیکل کاؤنٹر نیریٹیو کی بھی جو ہے وہ ایک اس کا بہت زیادہ بڑا جو رول ہے وہ پولیٹیکل کاؤنٹر نیریٹیوز کا بھی ہے، جس وجہ سے پاکستان نے جو ہے وہ اس آپشن کو چوز کیا ہے بیکاز آف پولیٹیکل کاؤنٹر نیریٹیو آف PDM گورنمنٹ فار اپ کمنگ الیکشنز. ٹھیک ہے، اس کے بعد پاکستان رشیا وارم اپ ریلیشنز ہیں. پاکستان اور رشیا کے ریلیشن جو ہیں وہ وارم اپ ہو رہے ہیں. ان کی ریزنز کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں آلریڈی جو ہے وہ آئسولیٹ کر دیا گیا ہے. کس وجہ سے؟ بیکاز آف انڈیا، کیونکہ جو US ہے، ویسٹ ہے، اس کا جو بیہیویئر ہے وہ ٹل ٹوارڈس انڈیا ہے. اور انڈیا بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑی مارکیٹ بنتا جا رہا ہے. اور انڈیا پاکستان کا چونکہ جو ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ یہ دونوں ہوسٹائل کنٹریز ہیں. ٹھیک ہے، اور اب چونکہ مزید جو ہے وہ اس چیز میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ پاکستان کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں US کی طرف سے، ویسٹ کی طرف سے آئسولیٹ کر دیا گیا ہے. اور ابھی بھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ IMF کا جو بیل آؤٹ پیکیج آنا تھا وہ ابھی ریسیو نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو پاکستان کی اکنامک کرائسس کے باوجود تو اس وجہ سے جو ہے وہ پاکستان نے یہ رشیا سے جو ہے وہ ڈیل سائن کی ہے تاکہ اپنی اکنامک کرائسس کو، انرجی کرائسس کو فلفل کیا جا سکے، ان کو بہتر تھوڑا سا اکانومی کو بہتر بنایا جا سکے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو سیکنڈ ریزن آ جاتی ہے پاکستان اور رشیا کے وارم اپ ریلیشنز کی، وہ چائنا کا فیکٹر آ جاتا ہے کیونکہ چائنا اور رشیا آلریڈی جو ہے وہ فرینڈس ہیں اور دونوں آپ کو پتہ ہے کہ پاورز بھی ہیں. ٹھیک ہے، اور جیسے کہ ابھی ورلڈ بھی جو ہے وہ یونی پولر سے ملٹی پولر کی طرف جا رہی ہے. تو رشیا اور چائنا ایک گلوبل پاورز بھی ہیں آلریڈی. تو
تو چائنا ایمرجنگ پاور ہے، رشیا بھی ایک گلوبل پاور ہے، تو ان دونوں کی فرینڈشپ جو ہے وہ اس چیز کو بہت زیادہ اس چیز میں لے کے جا رہی ہے کہ پاکستان آلریڈی چائنا کا فرینڈ ہے، ٹھیک ہے. تو پاکستان اور رشیا کی جو فرینڈشپ ہے وہ مزید ان ریلیشنز کو جو ہے وہ ایشیا کے لیے جو ہے یہ بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ ہے. اور جیسے کہ ابھی جو برکس کا بھی آپ کو پتہ ہوگا اگر آپ نیوز سے تھوڑا سا اپڈیٹ رہتے ہیں، لیکن اب اس پہ بھی ہم ایک ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ کہ جو برکس کنٹریز ہیں وہ کیا رول پلے کر رہی ہیں ایشیا میں، کس طرح سے جو ایشیا کا ریجن ہے وہ اپنی اکانومی کے لیے، اپنے انفراسٹرکچر کے لیے اور جیو پولیٹیکل شفٹ کی طرف موو کر رہا ہے، کس طرح سے جو ہے وہ یہ ریجن ورکنگ کر رہا ہے. یہ تو ریزنز ہو گئی جی پاکستان کی پولیٹیکل اور جیو پولیٹیکل فیکٹرز کی کہ پاکستان نے یہ ڈیل کیوں ایکسیپٹ کی ہے. پھر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ بیسیکلی پاکستان کو پوٹینشیل بینیفٹس کون سے ملیں گے اس ڈیل سے، ٹھیک ہے. اکنامکلی کون سے بینیفٹس ملیں گے، پولیٹیکلی کون سے بینیفٹس ملیں گے، اور جیو پولیٹیکل سینس میں پاکستان کو اس ڈیل سے کون سے بینیفٹس جو ہیں وہ ابھی مل رہے ہیں یا فیوچر میں مل سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اکنامک بینیفٹس، ٹھیک ہے، کہ اکنامکلی جو ہے وہ پاکستان کو کون سے بینیفٹس ہیں. تو سب سے پہلے تو پاکستان کو ایک ڈالر سے جو ہے نا وہ ریلیف مل گیا ہے، پاکستان کا جو ہے وہ برڈن کم ہو گیا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈالرز کے علاوہ بھی کسی کرنسی میں جو ہے وہ امپورٹ کر سکتا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. دین اس کے بعد جو ہے پاکستان کو چیپر انرجی مل رہی ہے. پاکستان آلریڈی کرائسس میں تھا تو پاکستان کو چیپر انرجی مل رہی ہے، یہ بھی پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک اچھا اسٹیپ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو تھرڈ چیز ہے وہ پاکستان میں موجود جو انفلیشن جو آلریڈی 38% ہے اور ابھی جو نیو بجٹ ہے 2024 2023 2024 اس میں ٹارگٹ رکھا گیا ہے کہ انفلیشن کو ڈاؤن لے کے آنا ہے 21% تک، ٹھیک ہے. تو یہ جو ڈیل ہے اس کے بعد پاکستان میں اکنامکلی اور انرجی یہ سارے کرائسس جو ہیں وہ کم ہوں گے، جس سے انفلیشن بھی کم ہوگی، ٹھیک ہے. اور ڈالرز کا جو برڈن ہے وہ بھی پاکستان پہ کم ہوگا اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں پاکستان تھوڑا اسٹیبل ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یہ تو ہو گئے اکنامک بینیفٹس. اب پولیٹیکل اور جیو پولیٹیکل بینیفٹس کون سے ہیں اس ڈیل کے. تو اگر ہم دیکھیں کہ اس ڈیل سے پاکستان اور رشیا کے ریلیشن شپ جو ہیں وہ بہتر ہوں گے. رشیا آلریڈی جو ہے وہ ایک ڈیولپڈ کنٹری ہے، ٹھیک ہے، ایک گلوبل پاور ہے، تو رشین انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں انکریز ہوگی. پاکستان چونکہ آلریڈی کرائسس میں ہے تو پاکستان کو فورن کنٹری سے انویسٹمنٹ چاہیے. اس صورت میں اگر یہ ڈیل سکسیزفل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، فیوچر میں جو رشیا ہے وہ پاکستان میں انویسٹمنٹس بھی کرے گا. اور اکارڈنگ ٹو رپورٹس یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ LNG گیس پائپ لائن وچ از سپوز ٹو بلڈ بائی رشیا ان پاکستان فرام کراچی ٹو لاہور فرام ساؤتھ ٹو نارتھ جو ہے وہ یہ گیس پائپ لائن LNG گیس پائپ لائن اس میں رشیا جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرے گا پاکستان میں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں بھی بینیفٹس ہوں وہاں پہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں، ہر چیز کے کوئی نہ کوئی چیلنجز بھی ہوتے ہیں. تو اس ڈیل کے بھی جو ہے وہ چیلنجز ہیں، اکنامک وے میں بھی، ٹیکنیکل چیلنجز بھی ہیں اور جیو پولیٹیکل چیلنجز بھی موجود ہیں. اب ہم ان کو سنگل ون بائی ون کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اکنامک کون سے ہیں، ٹیکنیکل کون سے ہیں اینڈ جیو پولیٹیکل چیلنجز کون سے ہیں جو پاکستان کو اس ڈیل کی وجہ سے پاکستان رشیا کروڈ آئل ڈیل کی وجہ سے بیئر کرنے پڑ سکتے ہیں ان فیوچر یا پھر ابھی ریسنٹ. سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اکنامک چیلنجز کو. تو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان آلریڈی جو ہے وہ گلف کنٹری سے آئل اور گیس جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے، جن میں UAE آ جاتا ہے اور سعودی عرب آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور پاکستان کا ان کنٹری سے جو ڈسٹینس ہے، جو روٹ ہے جس کے تھرو جو ہے وہ آئل اور گیس کی امپورٹ ہوتی ہے وہ 1300 کلومیٹر ہے، ٹھیک ہے، فرام دیز کنٹریز گلف کنٹریز ٹو کراچی پورٹ. اور اگر ہم رشیا کی بات کریں تو رشیا سے جو امپورٹ ہونا ہے کروڈ آئل وہ تھرو عمان ہونا ہے کراچی پورٹ پہ. تو یہ جو سارا روٹ ہے یہ آلموسٹ بنتا ہے 8000 کلومیٹر، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ ایک بہت زیادہ لمبا جو ہے وہ روٹ بنتا ہے جس پہ ظاہر ہے ٹرانسپورٹیشن کے ایکسپینسز بھی آئیں گے، ٹھیک ہے.
اور کوسٹ جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو رپورٹس جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کوسٹ ہے ٹرانسپورٹیشن کی وہ ٹرپل ہو جائے گی اگر گلف کنٹریز کے جو ہے وہ اس کو کاؤنٹر دیکھا جائے تو یہ ٹرپل کوسٹ ہو جائے گی کس کی، ٹرانسپورٹیشن کی، ٹھیک ہے، کیونکہ گلف ریجن سے ہمارا 1300 کلومیٹر ڈسٹینس ہے اور رشیا سے جو امپورٹ کرنے کے لیے روٹ ہے اس کا جو ڈسٹینس ہے وہ 8000 کلومیٹر ہے۔ اور یہ جو کوسٹ ہے ول ایٹ انٹو دا ایکسپیکٹڈ سیونگس دیٹ پاکستان پلانس ٹو میک امپورٹنگ پر بیرل آف آئل۔ اکارڈنگ ٹو رپورٹس یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنا پاکستان کو چیپسٹ آئل جو ہے وہ کروڈ آئل جو ہے وہ رشیا سے ملنا ہے، اتنی ہی زیادہ اس پہ پاکستان کے ایکسپینسو آ جانے ہیں، ایکسپینسز ہو جانے ہیں، ٹرانسپورٹیشن ایکسپینسز، اس میں ریفائنری ایکسپینسز، اس کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہوں گے۔ جو رشین کروڈ آئل ہے وہ 50% آف فرنس آئل پروڈیوس کرتا ہے اور 32% آف ڈیزل، کیونکہ امپورٹ کرنے سے پہلے رشین کروڈ آئل کو ٹیسٹ کیا گیا تھا پاکستان آئل ریفائنریز میں، جس کے بعد رزلٹ آیا ہے کہ یہ آئل جو ہے وہ 50% فرنس آئل پروڈیوس کرتا ہے اور 32% ڈیزل آئل پروڈیوس کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہیوی آئل ہے۔ اور ان کیس اگر ہم دیکھیں عربین آئل جو کہ ہم UAE اور سعودی عرب سے امپورٹ کرتے ہیں، وہ جو آئل ہے وہ ہیوی آئل نہیں ہے، وہ ہمیں پروڈیوس کر کے دیتا ہے 39%، 25% فرنس آئل اینڈ 45% ڈیزل آئل، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کتنا جو ہے وہ بڑا ڈفرینس آ رہا ہے کہ جو رشین کروڈ آئل ہے وہ 50% فرنس آئل پروڈیوس کر رہا ہے، جبکہ جو عربین آئل تھا وہ 25% فرنس آئل پروڈیوس کر رہا تھا، اور رشین کروڈ آئل 32% ڈیزل پروڈیوس کرتا ہے، جبکہ عربین آئل 45% ڈیزل پروڈیوس کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ پاکستان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ڈیزل کی وہ جسٹ جو ہے وہ 39% ہے، اور جو فرنس آئل کی ہیں وہ 15% ہے، کیونکہ فرنس آئل پاکستان میں جسٹ یوز ہوتا ہے فار پاور جنریشن، اور جو ڈیزل ہے وہ یوز ہوتا ہے فار ٹرانسپورٹیشن پرپز، جس کی ریکوائرمنٹس زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ بٹ پاکستان میں اگر رشین کروڈ آئل سے 50% فرنس آئل جنریٹ ہوگا، جو کہ ہمیں چاہیے ہی 15%، اور 32% جو ہے وہ ڈیزل جنریٹ ہوگا، پروڈیوس ہوگا، جو کہ ہمیں چاہیے 39%۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ ایک تھوڑا سا آ جاتا ہے کہ یہ امپورٹ چیپر پرائس پہ ہم کر تو رہے ہیں، بٹ یہ پاکستان کی ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کرے گا۔ بٹ اکارڈنگ ٹو رپورٹس جو ہے وہ جو منسٹر ہیں، انرجی منسٹر، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بے شک جو ہے یہ فرنس آئل زیادہ بھی پروڈیوس کرے گا، بٹ پاکستان کے لیے پھر بھی بینیفیشیل ہے، پھر بھی یہ پاکستان کو بینیفٹ ہی دے گا ان لانگ رن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس ڈیل کے جیو پولیٹیکل چیلنجز دیکھ سکتے ہیں کہ جیو پولیٹیکل چیلنجز کون سے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو ہے نا وہ US آ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کہیں بھی کسی بھی کنٹری میں کوئی بھی چیز ہو رہی ہو، کوئی بھی کام ہو رہا ہو، تو US کا رول اس میں بنتا ہی بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی US آ جاتا ہے، کیونکہ US کی آپ کو پتہ ہے رشیا یوکرین وار کی وجہ سے جو ہے وہ US نے آلریڈی رشیا پہ سینکشنز لگائی ہوئی ہیں۔ تو پاکستان اگر وہاں سے رشیا سے کروڈ آئل امپورٹ کرتا ہے، پاکستان رشیا کے ساتھ جو ہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ کرتا ہے، اور وہ بھی ڈالرز میں نہیں، اور پھر ایک یہ اور US کو ہم نے غصہ دلا دیا ہے بھئی کہ ہم ڈالرز میں نہیں امپورٹ کریں گے، جو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کا رول ہے، ہم کس میں کریں گے، ہم چائنیز یون میں کریں گے۔ تو اس سے یہ بھی ایک تھریٹ ہے کہ جو US ہے وہ پاکستان پہ بھی سینکشنز لگا سکتا ہے، ٹھیک ہے، ان لانگ رن، ابھی جو فیوچر میں ہے یہ کام بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ چیز ہے، اگر رشیا اور یوکرین وار پرولونگ ہوتی ہے، ایک ابھی یہ اس کی کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہو پاتی اور یہ پرولونگ ہوتی ہے رشیا یوکرین وار، تو پھر بھی جو ہے وہ US جو ہے وہ ڈائریکٹ اس پہ رشیا پہ سینکشنز لگا سکتا ہے۔ یہ سیم وہی کیس بن جاتا ہے جیسے آلریڈی پاکستان نے جو ہے وہ ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن جو پاکستان اور ایران کی ایک ڈیل ہوئی تھی، ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، بٹ ڈیو ٹو US سینکشنز وہ سکسیسفل نہیں ہو سکا۔ تو اسی طرح یہ جو پاکستان رشیا ڈیل ہے یہ بھی سسٹینیبل ان لانگ رن فار پاکستان نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مزید جو جیو پولیٹیکل چیلنجز ہیں وہ پاکستان کے لیے گلف کنٹریز کی طرف سے ہو سکتے ہیں، کیونکہ آلریڈی پاکستان کے
ان کنٹریز سے، عرب اسٹیٹ سے اچھے ریلیشنز ہیں، اور پاکستان ہمیشہ سے سعودی عرب اور UAE سے آئل اور گیس امپورٹ کرتا ہے. بٹ ابھی اگر پاکستان ٹلٹ کرتا ہے ٹوورڈز رشیا، تو مے بی جو ہے وہ پاکستان اور عرب کنٹریز، گلف جو نیشن ہے، ان کے درمیان جو ہے وہ تھوڑے سے ریلیشنز جو ہیں وہ تھوڑے خراب ہو جائیں، تھوڑا ان میں جو ہے وہ کلیش آ جائے. ٹھیک ہے. بٹ جو بھی ہے، جتنے بھی چیلنجز ہیں، جو بھی کچھ بیئر کرنا پڑے، سینکشنز لگ جائیں یا پھر ہمیں جو ہے وہ اس سے بینیفٹ نہ ہوں، کچھ بھی ہو جائے، مطلب کوئی بھی پرابلمس جو ہیں وہ آ جائیں، بٹ ایک جو اچھی چیز ہے، جو میری جو مجھے مطلب اس ٹائم جو ہے وہ اپنی کنٹری کے لیے جو ہے وہ مجھے اچھی فیل ہو رہی ہے، میرا اپنا پرسپیکٹیو ہے، اپنا نیریٹیو ہے، وہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ پاکستان نے جو ہے وہ اپنی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی تو شو کی ہے نا. ورنہ تو ہم ہمیشہ US سے جو ہے وہ دب کے چلتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، کیونکہ ہمیشہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ US جو ہے وہ بائی جان ہم سے ناراض نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے. بٹ ایٹ لیسٹ ابھی جو ہے وہ پاکستان نے ایٹ لیسٹ یہ شو کیا ہے کہ بھائی ہماری فارن پالیسی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو لوکیشن ہے وہ اتنی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایسٹ اور ویسٹ کے مابین جو ہے وہ ایک لنک ہے. پاکستان ساری یورپین کنٹریز کے لیے انڈین اوشین تک جو ہے وہ پہنچنے کا ایک مطلب مین جو ہے وہ ہب بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو پاکستان کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے اس چیز میں، اگر پاکستان اس کو یوز کرے ٹھیک طرح سے. ٹھیک ہے. تو یہ پاکستان کی جو ہے وہ ایک بہت اچھا ڈیسیجن ہے کہ پاکستان نے US کے سینکشن سے ڈرتے ہوئے ایک اچھی جو اپرچونٹی تھی، ایک جو اچھی چیز تھی، اس کو ریجیکٹ نہیں کیا، اس کو اویل کیا ہے. باقی ان فیوچر انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ اچھی بینیفٹس حاصل ہوں گے پاکستان کو. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ ایک جو ہے وہ فی الحال ایک اچھی جیو پولیٹیکل شفٹ ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہم اس کو کنکلیوڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اگر آپ کو ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگی ہے، آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہے، تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں. اوکے. تھینک یو.